अच्छा जी, एक आपको मैं और आज ग़ज़ल सुनाता हूँ। इसका जो काफ़िया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कम यूज़ होता है। काफ़िया बलाग़, फ़राग़, चराग़, सुराग़। ये मैं आपको पहला शेर सुनाता हूँ फिर बताता हूँ। रुमूज़-ए नफ़्स का आसां तरी बलाग़ हूँ मैं। रुमूज़-ए नफ़्स का आसां तरी बलाग़ हूँ मैं, तमाम बोझ उठाकर भी अब फ़राग़ हूँ मैं। ये जो नफ़्स के रुमूज़ हैं, ये एक ऐसा मौज़ू है जिसके ऊपर बड़े कम लोग ध्यान देते हैं। ज़्यादातर लोग तो दुनिया में अपनी ज़ात को, अपने नफ़्स को और नफ़्स की स्टेजेस को समझना ही नहीं चाहते। वो नफ़्स अम्मारा, नफ़्स लवामा, नफ़्स मुतमइन्ना को जानते ही नहीं है। अच्छा, जो लोग जानते हैं वो लोग हो जाते हैं कि जो प्रैक्टिकल लोग नहीं रहते। वो चिल्ला-कशी इख्तियार कर लेते हैं, वो अपने दाएँ-बाएँ ज़ुल्म होता, ज़्यादती होता नहीं देखते। वो बस नफ्स की पाकीज़गी के चक्कर में ही चल पड़ते हैं और तज़किया नफ्स की बातें ही करते रहते हैं, जैसे अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ़ तज़किया नफ्स के लिए भेजा है और काम तो कोई करना नहीं है। जो हकीकत है कि पहले अपने नफ्स को समझो और सही माने में समझो। उस नफ्स के को उभारने के लिए, उस नफ्स को साफ़ करने के लिए तरीके समझो। उस नफ्स के दुश्मन क्या हैं, शैतान कहाँ-कहाँ से आ सकता है, शर कहाँ-कहाँ से आ सकता है, उसको समझो। कुछ वक़्त गुज़ारो और अपने नफ्स को काबू करने की कोशिश करो। उसका क़ल्ब के साथ क्या ताल्लुक है, उसे समझो। और फिर ये समझो कि ये सारा कुछ सिर्फ़ छुरी तेज़ करने के लिए नहीं है, ये मिसाल मैं बार-बार देता हूँ। असल में तो बकरा ज़िबा करना है, छुरी तो उसके लिए तेज़ की जा रही है। तो हकीकत में ये सारी एफ़र्ट इसलिए हो रही है कि उसके बाद कोई अमली काम करना है। मैंने पिछले 10-12 साल में बेइंतहा अमली ज़िंदगी गुज़ारी है, मगर तकरीबन उज़रत नशीन हो गई। अल्लाह ने मुझे कुछ ऐसा मौका फ़राहम कर दिया कि मैं दुनिया से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट किए बगैर अपनी रोज़ी-रोटी भी कमाता रहा और अमली तौर पर भी बहुत कुछ करता रहा, लेकिन मैं सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया, सोसाइटी के अंदर घुसा नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि मुझे इन 10, 12, 15 बरस में नफ्स के रुमूज़ को समझने का एक अच्छा मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जितने लोगों को नफ्स पे बात करते सुना है, वो लोग मुश्किल बातें करते हैं। वो बात ऐसे करते हैं कि उसको समझना इतना आसान नहीं होता। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं मुश्किल मौज़ूआत को पकड़ूँ, रुमूज़ नफ्स पे बात करूँ, क़ल्ब की तज़कीर पे, तत्हीर पे बात करूँ, मगर उसको आसान ज़ुबान में बात करूँ। उसकी वजह से मुझे दोहरी अज़ियत से भी गुज़रना पड़ा कि एक दफ़ा तो उस पूरे प्रोसेस से गुज़रना पड़ा, फिर उस पूरे प्रोसेस को तहरीर किया गया और अब उस पूरे प्रोसेस को तहरीर करने के बाद उसकी तहलील भी कर रहा हूँ कि उसको लोगों को बता रहा हूँ। ये शेर एक्चुअली उसके लिए मैं अपनी ज़ात के लिए बता रहा हूँ कि रुमूज़ नफ्स का आसां तरी बलाग हूँ मैं। बलाग कहते हैं जिस तरह ज़राए इब्लाग होते हैं, बात पहुँचाने का ज़रिया। रुमूज़ नफ्स का आसां तरी बलाग हूँ मैं, कि नफ्स के रुमूज़ अगर तुम समझना चाहते हो तो मैं जितने सादा और आसान करके बताता हूँ शायद कोई नहीं बताएगा। मैं उसका निहायत आसान बलाग हूँ। तमाम बोझ उठाकर भी अब फ़राग़ हूँ मैं, तो उसके लिए अगरचे मुझे बहुत बोझ उठाना पड़ा माज़ी में। लेकिन मैं फिर भी फ़राग़ हूँ, मैं फिर भी महसूस करता हूँ कि हाँ, इट्स वर्थ इट। क्योंकि अगर आप बहुत तकलीफ़ से गुज़रने के बाद इस काबिल हो जाएँ कि दूसरे को उससे कम तकलीफ़ से गुज़रे हुए आसानी से वो बात समझा सकें, तो फिर वो आपकी एफ़र्ट जो है, जो आपने कोशिश की होती है, वो जस्टिफ़ाई हो जाती है। तो ये शेर बेसिकली मेरा अपनी ज़ात के बारे में है कि रुमूज़ नफ्स का आसां तरी बलाग हूँ मैं। तमाम बोझ उठाकर भी अब फ़राग़ हूँ मैं। अंधेरी रात में जलता हुआ चिराग हूँ मैं। हकीकतों को समझने का एक सुराग हूँ मैं। अब इसकी मैं क्या तशरीह करूँ? मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, लेकिन शेर है तो हो गया है कि भई एक अंधेरी रात है, सोसाइटी में देखें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ? एक चिराग बन के जल सकता हूँ और हवा आए भी तो उसको बुझने से रोक सकता हूँ कि अपने आप को चिराग की सूरत जलाता रहूँ। किसी ने आना है, सुनना है, जानना है तो मैं हाज़िर हूँ। बाकी अगर वो नकार खाने में तोती की आवाज़ कोई नहीं सुनता, तो कोई नहीं सुनता। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ़ अपना आप पेश ही कर सकता हूँ। तो अगर आप हकीकत को समझना चाहते हैं तो उसका एक सुराग है मेरे पास। कोई आएगा तो उसे बता दूँगा। एक चिराग लेके बैठा हुआ हूँ, एक लौ जला के बैठा हुआ हूँ, मैंने पूरी किताब लिखी है। उस किताब का उन्वान ही ये रखा है, टाइटल ही ये किताब का रखा है। इसके अंदर पूरा डिस्कशन ही मैंने इस टॉपिक के ऊपर की है कि किस तरह मैं अपने अंदर ब बाहर एक लौ जला के बैठा हुआ हूँ। अंदर एक लौ जल रही है जो रोशनी पा रही है, बाहर एक लौ जला के बैठा हुआ हूँ कि दहलीज पे कि कोई आए तो उसको बता दूँ। तो ये एक काम है जो मैं कर रहा हूँ।
وہ مجھ سے آج بھی جذبوں کی بات کرتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ بس دماغ ہوں میں۔ یہ اس سٹیج کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جس کے اندر لوگ جذبوں پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، شعوری طور پر پہلے بات کو سمجھو۔ اور یہ بڑی ایک کرٹیکل بات ہے کہ میں کہیں پر کہتا ہوں کہ جذبے کی جگہ دماغ کو فوکس کیا، تو کہیں کہتا ہوں دماغ کی جگہ جذبے کو دو، تو لوگ کہتے ہیں کنٹرڈکشن ہے۔ کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ جاہل کو میں یہ کہتا ہوں کہ دماغ استعمال کرو، اپنے جذبوں کے پیچھے نہ بھاگو۔ عاقل کو میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگر تم اپنا دماغ استعمال کر چکے ہو تو تمہارا دل اس چیز پہ، تمہارا قلب اس چیز پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ اور اگر تم دماغ استعمال کر کے شعوری طور پر اس جگہ آ گئے ہو تو اب اپنے قلب کو اس جگہ بٹھا دو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص بالکل جاہل ہوتا ہے، کیا قرآن اس کو مختلف مثالیں دے کر یہ کہتا نہیں کہ اپنا دماغ استعمال کرو اور حقیقت کو پہچانو؟ لیکن جب وہ شخص حقیقت کو پہچان لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اللہ انہی ایمان لانے والوں سے یہ بھی کہتا ہے کہ تم اب ایمان لے آئے ہو تو اب غیب پر ایمان لو۔ اب تم سمجھ آ گئی یہ بات، تو اب تمہیں ہر چیز دکھائی جائے، تمہیں فرشتے بھی دکھائے جائیں، تمہیں یوم آخرت بھی دکھایا جائے، تمہارے لیے کتاب بھی اللہ سے اتاری جائے۔ تو یہ سٹیجز ہیں۔ بندے کو دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ تمہیں اپنے دماغ کو فوقیت دینی ہے یا تمہیں اپنے دل کو فوقیت دینی ہے۔ اب یہ 3 شعر ہو گئے جس میں نے یہ بتایا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں کانشیس ہوں کہ انسان ہے، بندہ بشر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں کسی صحیح رستے پہ پہنچ گیا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک چوتھا جذبہ آتا ہے کہ میں اپنے شر سے حفاظت کی مانگتا ہوں دعا کہ آپ اپنے ہی دامن پہ ایک داغ ہوں۔ یہ ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی بزرگی کے مقام پر پہنچ گیا ہوں اور آپ آگے سے وہ عجیب و غریب سلسلہ شروع کر دیں۔ کوئی کسی مقام پہ کبھی نہیں پہنچا ہوتا۔ شیطان کسی ٹائم پہ ٹانگ کھینچ سکتا ہے، آپ کا نفس کسی ٹائم بھی آپ کو لے ڈوب سکتا ہے۔ تو میں ہر وقت اپنے شر سے حفاظت کی دعا مانگتا رہتا ہوں کہ بھائی میں اپنے دامن پر ایک داغ ہوں، مجھے پتا ہے میں گناہ گار آدمی ہوں۔ تو یہ احساس بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتانا ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، اور دوسری طرف اپنے بارے میں بھی کانشیس رہنا ہوتا ہے کہ میں کوئی فن خان نہیں ہوں، میں کوئی اسپیشل چیز نہیں ہوں۔ حدود نفس کو لے کر میں ایک زندہ ہوں، پر اپنی روح کی خاطر تو ایک باغ ہوں میں۔ جو نفس ہے اس کی حدود کے لیے آپ کو اپنی ذات کے اندر ایک زندان بنانا پڑتا ہے، نفس کو بالکل قید کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نفس کو قید کر کے رکھیں گے تو آپ کی ذات روح کے لیے ایک باغ بن جائے گی۔ روح اس میں محسوس کرے گی کہ اس کو خوب کشادگی حاصل ہے، وہ نور کے ماخذ کی طرف بھاگ سکتی ہے، وہ نور کو حاصل کر سکتی ہے، روح کے لیے آپ پھیلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں اپنے نفس کو ڈھیل دے دیں گے، نفس پھیلتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، تو روح قید ہوتی چلی جائے گی، قید ہوتی چلی جائے گی، قید ہوتی چلی جائے گی۔ جب روح قبض کرتے ہیں اہل ایمان کی فرشتے، تو کہتے ہیں کہ آئے نفس مطمئنہ، تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ وہ اس وقت روح کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بڑے سکون سے، بڑے آرام سے چلی جاتی ہے۔ اور جب ان لوگوں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں جو نہیں مرنا چاہتے، جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، تو ان کو مار مار کے نکالا جاتا ہے۔ روح نکلنے کو تیار ہی نہیں ہوتی، اسے پتا ہوتا ہے آگے عذاب ہے، وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہ رہی ہوتی، جسم وضعیت میں ہوتا ہے لیکن وہ جسم کو چھوڑ نہیں رہی ہوتی۔ تو اگر آپ نے نفس کو کھلا کر دیا تو روح قید ہو گئی، اور اگر آپ نے نفس کو قید کر لیا تو روح کے لیے کشادگی ہو گئی۔ تو یہ ہم جتنی مادی ترقی کرتے ہیں اور جتنی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے ہیں، یہ ایٹ دی کاسٹ آف روح کرتے ہیں، روح کی ترقی کی قیمت پہ کرتے ہیں۔ تو نفس کو پکڑنے کی کوشش کریں، روح کے لیے کشادگی ہوگی۔ اور پھر ایک آخری شعر ہے کہ اماد ذات کے اندر میں ایک نغمہ ہوں، حدود قلب سے باہر بس ایک کاغ ہوں میں، کاغ کوا۔ ذات کے اندر میں ایک نغمہ ہوں، لیکن اگر حدود قلب سے باہر نکل جاؤں تو پھر سب بول رہے ہیں، پھر ایک کوے کی کینکیں ہیں، اسی کوے کی کینکیں کی طرح آپ میری بھی کینکیں ہیں۔ تو میری بات میں اگر کوئی اثر ہے، میری بات میں اگر کوئی وزن ہے، تو وہ کس بات کا ہے؟ وہ اس بات کا ہے کہ قلب کو سمجھتا ہوں، حدود قلب کو سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ذات کے اندر ایک نغمہ ہوں، قلب کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، تو میری ذات سے جو آواز نکل رہی ہے وہ ایک نغمے کی صورت ہے، وہ خوبصورت ہے۔ اور اگر اس قلب کو فارغ کر دیا اور اپنے نفس سے بولا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک کوے کی آواز ہے، پھر اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی سر، میرا ایک سوال ہے، جیسے آپ کی گفتگو میں بہت زیادہ نفس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ نفس کو کیسے پاکیزہ رکھنا ہے اور کیسے اس کا معائنہ کرنا ہے وقتاً فوقتاً۔ تو لیکن سر، دل اور دماغ جب آپ کی باتیں سنتے ہیں تو مانتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن ہمارے سے کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم چھوٹے سٹیپ نہیں لیتے۔ پہلے میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے
یہ نہیں سوچنا کہ میں نے پتہ نہیں کیا بڑا کام کرنا ہے۔ آپ نے اپنے لمحے کی حفاظت کرنی ہے۔ لمحے کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی بھی ہو، اللہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اصل دلچسپی اس میں ہے کہ محنت کتنی کی۔ مثلاً ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں شرابی ہوں، میں زانی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں حج نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ اپنی زندگی کے تمام گناہ گواتا ہے۔ آپ پہلا گناہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ شدت سے کھڑے ہو کر اس کو چھوڑنا، کچھ دن گزرنا، اس پہ قائم ہونا، پھر دوسرے کی طرف دھیان دینا۔ اللہ کی سنت یہ رہی ہے قرآن میں کہ اس نے قرآن کو 23 برس میں اتارا، وہ ایک رات میں بھی تو اتار سکتا تھا۔ اور آپ ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنے گناہ گار نہیں ہیں۔ اپنے لمحے کی حفاظت کریں، کوئی فیصلہ کریں کہ آج میں نے کل سے بہتر کیا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا کہ مومن کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا کل کا دن کیسا تھا اور آج کا دن کیسا تھا، آپ کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ اللہ کو جب وہ نظر آئے گا کہ یہ شخص ایک ایک قدم لے رہا ہے، تو وہ آپ کے قلب میں وسعت پیدا کرے گا۔ مثلا رمضان چل رہا ہے، آپ میں سے کوئی شخص یہ کہے گا جی میں قرآن نہیں پڑھ رہا۔ اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ اچھا چاہے 10 منٹ کسی طرح نکالوں، آج میں پڑھوں گا، پورا دن ویسا ہی گزارا ہے جیسا کل تھا، لیکن آج 10 منٹ قرآن پڑھ لیں۔ کل یہ سوچیں کہ اچھا کل سے بہتر میں آج کیا کر سکتا ہوں، 10 کی جگہ 12 منٹ پڑھ لوں۔ جب یہ بڑھاتے بڑھاتے آدھے گھنٹے پہ آ جائیں تو چلیں آدھے گھنٹے پہ رک جائیں، اور سوچیں کیا بہتری کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے کہ اچھا میری فلاں نماز قضا ہو جاتی ہے، اچھا جی وہ نماز کی درست کر لیں، اصولاً تو نماز قرآن سے پہلے ہونی چاہیے۔ خود سوچیں، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی گدڑ سنگھی بتائے اور یہ آپ کو طریقہ بتائے کہ جناب یہ والا کام کرنا ہے۔ کوئی بہتری، کوئی گناہ، کوئی زیادتی اپنی ذات سے کاٹنا، کوئی بہتری اختیار کرنا، چھوٹے چھوٹے سٹیپ، بیبی سٹیپس نہیں ہوتے۔ بچہ بیبی سٹیپس لینا شروع کرتا ہے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہی بچہ بڑا ہو کے ایتھلیٹ بن جاتا ہے اور 100 میٹر سپرنٹ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو شروع میں ہی کہیں کہ تم بھاگو، وہ نہیں بھاگ سکتا۔ بیبی سٹیپس لینا شروع کریں۔ آپ میں سے کچھ لوگ مجھے پتا ہے جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پہلے ہی دن جائیں اور 100 کلو وزن اٹھائیں، کمر توڑ کے آ جائیں گے۔ لیکن آپ جاتے ہیں خالی راڈ سے چاہے شروع کرتے ہیں، لیکن کنسسٹنسی سے لگے رہتے ہیں تو سال بعد آپ کدھر ہوتے ہیں۔ لوگ اس لیے نہیں اپنے نفس کی صفائی کر سکتے کہ وہ اپنے لمحوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی واقعہ ہے۔ نفس کی تطہیر اور قلب کی ترقی واقعہ نہیں، ایٹیٹیوڈ ہے، رویہ ہے، جس کو آپ کو دن رات اپنانا ہے۔ جیسے سانس ہر وقت چل رہا ہے، جیسے روٹی روز کھائی جاتی ہے، اسی طریقے سے اپنے قلب کی اور اپنی سوچ کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، پہرا بٹھانا پڑتا ہے اس پہ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب کوئی شر کا خیال آتا ہے تو ایک دم چکنے ہوتے ہیں اور صاف دیکھنے لگ جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ اپنے لمحوں کی حفاظت کریں۔